ब्लैक मून एपिसोड 5। मुझे सीवी बना देंगी। इज्जत लॉन में पौधों के पास खड़ी थी जब रीस गेट से दाखिल हुआ। हाँ, दुपट्टा सर पे जमाया। कितने दिनों में बन जाएगी? वो उसके करीब आया। रात सोने से पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। वो उसे देख नहीं रही थी। ठीक है, मैं आपको मेल कर दूंगा। उसकी झुकी पलकों को देखा। आप आएंगी? अश्वे की तरफ। मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम जाओ। इनकार किया। मोरे ने इजाज़त देनी नहीं थी। जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। नॉवल भी ले लेना। वो उसे साथ ले जाना चाहता था, इसलिए ऑफ़र की। इतनी अनायतें क्यों? मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि आप मुझे सीवी बना के दे रही हैं ना, इसलिए। सोचा मैं भी आप पे कुछ। नहीं, मैं किसी मुआवजे के बिना काम कर दूंगी। तुम जाओ। आ जाए ना यार, नखरे ना करें। मोरे इजाज़त नहीं देंगी। मैं ले देता हूँ। नहीं, मैं खुद पूछ लूँगी। उसे अंदर जाने से रोका। मोरे से बमुश्किल इजाज़त लेके वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। आपसे एक बात पूछूं? वो लोग मेन रोड पे आ चुके थे। हमेशा की तरह अपने और उसके बीच फासला कायम रखा। हाँ, पूछो। दुपट्टा काबू करते वो सामने देख रही थी। आपने मुझे क्यों कहा था शादी से इनकार कर दूं? उसकी सुई वहीं अटकी थी। वैसे ही दिल कर रहा था। वो थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे। आपका दिल नहीं कर रहा था? मेरा तो कर रहा है ना। मिरर से उसे देखा। हाँ तो कर लो, किसने रोका है? पता मुझे ना आपसे। वह रुका। इज्जत ऊंचा होके उसे शीशे से देखा। उसके चेहरे पे अलूही सी चमक थी, जैसे वो किसी खुशी में डूबा हुआ हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो लोग शहर के बीच से गुजर रहे थे और रीस की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास से गुजरे लोगों ने उन्हें मुड़ मुड़ के देखा। इज्जत सुन सी बैठी थी, बेसाख्ता उसके कंधे पे हाथ रखा। नहीं तो ज़मीन पे रगड़ा लग जाना था। होश में तो है ना? अपने कंधे पे रखा हाथ उसके हाथ पे रखा। हम लोग अश्वे के पास नहीं जा रहे। बाइक हवाओं में उड़ रही थी। डबल रोड की वजह से वो मस्त होके चला रहा था। हेलो, सुन रही हैं? कहीं गिरगिट तो नहीं गई? नहीं। वो बेयकीन थी। उसे इल्हाम हुआ था या दिल ने दिल पे दस्तक दी थी। वो कैसे उसे जान गया था? तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना फिर? हाँ, तो वो अब भी हो रही है। शादी अम्मी की पसंद से करूँगा, लेकिन मोहब्बत तो आपसे ही। ऐसे क्या फ़ायदा? वो फ़ौरन से महबूबा के रुतबे पे फाइज हुई थी। मुंह फुलाया। तो क्या शादी भी आपसे करूँ? हाँ। अब शर्म वरम गायब हो चुकी थी। मोहब्बत मुझसे करते हो तो शादी भी मुझसे करो ना। अम्मी नहीं मानेंगी, ये मसला भी था। मनाओ। इतना दम नहीं है कि? दम तो बहुत है। बात काटी। मसला यह है कि आपकी वालदा ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? उनकी फिक्र न करो, उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। ओके, अब से पर्दा शुरू करें फिर? उसे छेड़ा। मेरे सामने भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे से छुपके रहती है ना। हाँ हाँ हाँ, वो हंसी। आइसक्रीम खाएंगी? हाँ, अगर तुम अपने पैसों से लोगे तो। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, मेरे तो बिजनेस चल रहे हैं, आपसे छोटा हूँ, आपको देने चाहिए पैसे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज तुम खिला दो, नेक्स्ट मैं खिला दूंगी। मजाक कर रहा हूँ यार। उसे अंदर सिटिंग एरिया में बिठा के वो खुद रिसेप्शन की तरफ आ गया आइसक्रीम लेने के लिए। मोबाइल कहाँ रखा है? उसे निकालने के बाद सीधा उसके पास आया। नहीं है। वो झूठ बोल के गई है। वो फिर झूठ बोल रही थी। मुझे अगर कहीं से मिल गया ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। कमरे में आते उसने साइड टेबल्स चेक किए, हर चीज़ की तलाशी ली। अश्वे की सांस अटकी हुई थी। नहीं है वहाँ। असाम उसके तकिए के पास गया तो अश्वे कांप सी गई। उसकी हवाइयाँ उड़ती देख के उसे यकीन हो गया। कहाँ रखा है फिर? उसके पास आया। वो दरवाजे के पास खड़ी उसे देख रही थी। वो उस रोज़ के अंदर। खुद ही बता दिया। असाम ने हाथ डाल के बाहर निकाला। ये इतना महंगा फ़ोन आपके पास कहाँ से आया है? गुस्से से भरी आंखें उस पे गाड़ी। अपना बैग पैक करें। मोबाइल दीवार से मारते उसे कहा। एक तो पहले वो परीशे और अब ये। उसका दिमाग सवानेसे पे पहुंचा हुआ था। ऑफिस का काम छोड़ के वो घरेलू मसले सुलझा रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप जाएंगी अपने वालिदैन के घर, ये मेरा फैसला है। जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा फिर वापस आ जाइएगा। प्लीज़ कोई और सज़ा दे लें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे पूछा नहीं है। जो कुछ भी है आपका यहाँ समेट लें,
نہیں تو خالی ہاتھ چھوڑ کے آؤں گا۔ اسام، میں وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ رہ لیں گی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا۔ وہ سکون چاہتا تھا اور اشوے کو سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے چیزیں کیوں چھپاتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا، نہیں رہ سکتی، میں نے وعدہ کیا تھا، نہیں جاؤں گی وہاں۔ وہ کرلائی۔ توڑ دیں، ویسے بھی تو میرا اعتبار توڑتی رہتی ہیں۔ اسام پلیز، میں نہیں چاہوں گی، آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے کا اتنا ہی لحاظ ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتی۔ مجھ پہ اعتماد کرنے کی بجائے آپ نے پریشے کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، ہر دوسرے دن آپ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، اور جو میرا بھروسہ توڑتا ہے ان سے تو شدید نفرت کرتا ہوں میں۔ ایم سوری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کے پیروں میں بیٹھی۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے پاؤں پڑ سکتی تھی، لیکن جس گھر سے اسے اتنی نفرت اور حقارت کے ساتھ نکالا گیا تھا وہاں وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ سوری کا کیا کروں میں اشوے؟ سوری کے بعد آپ وہ عمل نہ دہرائیں تو پھر مانیں، لیکن آپ نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے، اب نہیں سنوں گا میں۔ وہ بھی صفاق بن گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کہیں کی نہیں تھی، نہ آسام کی، نہ اپنے ماں باپ کی۔ میری بلا سے ابھی مر جائیں۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ بہت کڑا وقت تھا اشوا کے لیے۔ خود کو کسی کے قدموں میں لا کے رکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا اس وقت وہ سمجھ سکتی تھی۔ اسام تڑپ کے ہچکی لی، اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ اشوے کا ہاتھ نیچے ڈھلکا۔ گہرا سانس لیتے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانس اکھڑ گئی۔ سر اسام کے پاؤں پہ گرا تھا۔ اشوے؟ اس کے پاؤں لرزے۔ اشوے؟ جھک کے اسے اٹھایا۔ نہیں بھیج رہا یار۔ اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر سے ہلکا سا پش کیا۔ ایک اور سانس دی اس نے۔ کہیں نہیں جائیں گی، یہی ہیں۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے تکیا سیدھا کیا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ گہرا گہرا سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سر کندھے سے لگاتے وہ اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ عزت اپنے کمرے میں ریس کی سی وی بنا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے باہر جھانکا۔ اوہ بھابھی۔ واپس جانے کی بجائے باہر آئی اور بنش کے گلے لگی۔ ساتھ مہابیر بھی تھا۔ مورے کچن میں شاید ریفریشمنٹ کا کہہ رہی تھی۔ آج کیسے چکر لگا لیا؟ ان کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ بس بہت دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ مہابیر بھی گھر آنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو بس اب تمہارے سامنے۔ اچھا کیا۔ عزت ویسے ہی ریس کی وجہ سے خوش تھی۔ موڈ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ بنش سے کھل کے گپ شپ کرنے لگی۔ مہابیر انہیں مصروف دیکھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماموں سے بات ہونے کے بعد اس نے اسام سے بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کے بیچ سے ہٹ گیا تھا۔ اگر اشوے اس کی ہوتی تو پہلے ہی مل جاتی۔ اب جو تھا اسی پہ خوش رہنا تھا۔ فریش ہو کے وہ نیچے آیا تھا۔ مورے بھائی کی شادی کر دیں؟ پہلے تمہاری کریں گے۔ کیوں میری کیوں؟ میں بھائی سے چھوٹی ہوں تو اصولاً بھائی کی ہی پہلے ہونی چاہیے۔ ہاں، تاکہ تم روز اپنی بھابھی سے لڑو۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، بڑبڑائی۔ پلوشا نے اسے گھورا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بنش عزت کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ تمہاری بات کہیں طے نہیں ہوئی؟ باتوں باتوں میں ایسے ہی پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ ریس کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہی تھی۔ کوئی پسند؟ جھجکتے اسے دیکھا۔ عزت نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور سنائیں۔ میں ایک مشورہ دوں؟ جی۔ اگر کوئی پسند ہو نا تو اس سے ڈائریکٹ بات کرنا، کمزور بن کے بیٹھی مت رہنا، کیونکہ زندگی تمہاری ہے۔ لڑکا تو مان جائے گا، لیکن والدین کو بھی مناؤ۔ باپ اور بھائی کی عزت کی خاطر خود کو، اپنے دل کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے تمہارے باپ یا بھائی نے پیدا نہیں کرنے، اس شخص کے ساتھ تم نے سنا ہے، اس لیے خود آواز اٹھاؤ۔ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ تم شخص کے ساتھ سو تو جاؤ گی، لیکن تمہارا دل راضی نہیں ہوگا، تو پھر یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے۔ نہ تم اپنے شوہر سے وفا کرو گی، نہ اپنے اللہ سے۔ یہ جسم فروشی ہوگی۔ ایک دن ایک انچاہے مرد کے ساتھ سونا ایسا ہی ہے جیسے ایک خاردار جھاڑی پہ ریشم کا کپڑا پھینک دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے۔ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ عزت نے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، اور وہ بھی، لیکن ہماری فیملیز۔ عزت نے ایک ایک کر کے ساری بات اسے بتائی۔
مشکل مرحلہ ماؤں کو بنانے کا ہے۔ ساری بات سمجھنے کے بعد اسے دیکھا۔ جی، وہ راضی ہو جائیں تو سب ٹھیک سے ہو جائے گا۔ اوکے، اپنی امی کو بنانا مجھ پہ چھوڑ دو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ عزت کے لیے وہ دن بہت اچھا تھا۔ کیسی ہیں ڈیئر وائف؟ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ ذہی نصیب، آج خود سے یاد کیا؟ پریشا اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی جی، بس کچھ کام تھا، اگر آپ اس وقت فری ہیں تو الزمر ہوٹل بریکٹ فرضی نام میں تشریف لے آئیں۔ وہ وہاں میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ آج ان کی ایک جانی مانی کمپنی کے ساتھ ڈیل تھی۔ فیکٹری کی تمام مشینری لگ چکی تھی۔ آج شام کو اس کا افتتاح تھا اور وہ یہ نیک کام تمام پریشانیوں کو ختم کر کے کرنا چاہتا تھا۔ ہائے، فون بند کرتے وہ مطلوبہ ٹیبل کے سامنے رکا، پھر سر ہلاتے کرسی سنبھالی۔ میٹنگ میں آدھا گھنٹہ لگا تھا اور آج ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اسام نے ریسیپشن سے روم کی چابی لی تھی، پھر پریشے کو روم نمبر ٹکٹس کر کے دوسرے ایریا میں آیا۔ ٹکٹ نہیں ہوگا، ٹیکسٹ ہوگا، کر کے دوسرے ایریا میں آیا جس کی طرف رہائش تھی۔ پریشے کی گاڑی کو انٹرنس سے داخل ہوتے دیکھا، پھر اپنی گاڑی کی طرف آتے فائل نکالی۔ وہ اس کے روم میں پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ پریشے پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے فریش لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ روم فریزر چیک کرتے اس میں سے جوس نکالا اور نکال کے پریشے کو دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ لو۔ اسے پکڑاتے خود صوفے پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ پریشے بھی جوس پکڑتے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آج خیر تو ہے؟ کب سے جو ذہن میں آ رہا تھا اب زبان پہ آیا۔ ہاں بالکل خیریت ہے۔ پھر سامنے ٹیبل سے فائل اٹھائی جو اس نے آتے ہوئے رکھی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ خود دیکھ لیں۔ واٹ؟ وہ پلکیں نہ جھپک سکی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میری جاب؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جاب سے فائر کے پیپرز تھے، اسے سرکاری جاب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ فائل آگے کھولیں۔ وہ مزے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیج پلٹے، آگے ڈیورس پیپرز تھے۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخی۔ پیپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، خود ہی نکاح کیا تھا۔ شرٹ سیدھی کرتے وہ کھڑا ہوا۔ اور تمہارے یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز۔ وہ اس کے قریب آئی۔ پیچھے ہٹو۔ اسے جھٹکتے وہ سائڈ پہ ہوا۔ نہیں، میں آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دوں گی۔ آپ میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ پھاڑی، پھر کھینچ کے اسام کی شرٹ کا بٹن بھی کھول دیے۔ آپ میرے ہیں، ہر قیمت پہ حاصل کروں گی۔ وہ ہذیانی ہوتی چلا رہی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ اسے خود سے دور کرتے وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ وہ اب اس پہ نیا الزام لگانے والی تھی۔ مجھے نہیں، اشوے کو طلاق دینی تھی۔ یہ پیپر پھر اس کے پاس آئی، کندھے سے چپکی۔ شٹ اپ، دور ہٹے مجھ سے۔ خون خوار نظروں سے دیکھتے وہ گرایا۔ اس نے پینترا بدلا۔ آپ نے میرا ریپ کیا ہے۔ وہ پھٹے کپڑوں میں اپنا جسم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں کہتے وہ اسے شوق کر گئی۔ عورت کے کیسے روپ ہوتے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ تم جیسی بازاری عورتوں کے ڈراموں میں نہیں آتا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ اس کی آواز اونچی تھی اور لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی ہر حال میں۔ اس کے سامنے آئی۔ میں اسے نہیں، تمہیں طلاق دوں گا۔ اسے دھکا دیتے سائڈ پہ کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ بہت شوق تھا نا میرے بچے کی ماں بننے کا، تو اب بنو۔ میں نہیں مانتی انہیں۔ پریشے نے پیپرز اٹھا کے پھینکے۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی نہیں جانتی تھی۔ چلو فیس ٹو فیس سن لو، پھر سکون ہو جائے گا۔ وہ رکا۔ میں اسام شیخ پورے ہوش و حواس میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس سے اسے ان چند ماہ میں عشق ہو گیا تھا۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں اسام پلیز، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے مار گیا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی۔ اس کے کندھے کو تھاما۔ میری بلا سے آپ جہنم میں جائیں۔ خود سے چپکتے اس لڑکی کو دور کیا۔ اس نے ابھی ہاتھ لگایا تھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی، لیکن اس ستمگر نے مڑ کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور باہر نکل گیا۔ ہم لوگ اشوے کی طرف ہو آتے۔ ساتھ ریز کی شادی کا بھی بتا دیں گے۔
حمید صاحب ابھی کام سے واپس آئے تھے. عائشہ نے پانی کا گلاس پکڑاتے انہیں دیکھا. ابھی چلنا ہے؟ انہیں گرا. مطلب ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں تو ابھی پھر نکل پڑو؟ نہیں، پوچھ رہی ہوں. آپ بس بندے کی بے عزتی کر دیا کرے منہ پہ. خالی گلاس پکڑتے ناراضگی سے دیکھا. میں منہ ہاتھ دھو لوں، روٹی پکاؤ تم. وہ اٹھ کے اندر چلے گئے. عائشہ بیگم کچن میں آ گئی. 5 روٹیاں بنانی ہوتی تھیں جو بنانے میں بس 10 سے 15 منٹ لگے. حمید صاحب لاؤنج میں واپس آ چکے تھے کھانے کے انتظار میں. جب ریس کہیں باہر سے آیا. السلام علیکم. آ کے ان کے ساتھ بیٹھا. وعلیکم السلام. کیسا رہا انٹرویو؟ اچھا ہو گیا تھا. وہ صبح 9 بجے گیا تھا، 2 بجے واپس آ گیا. لیٹ سی، کچھ دنوں میں مل جائے شاید. چلو ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو گے تو سہارا ہوگا. کھانا کھا لیا. اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا. پھر ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانا کھا کے عائشہ کچن میں برتن دھونے لگی تو ریس نے موقع ملتے بابا سے بات کرنے کا سوچا. آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اگر وہ ماما سے کرتا تو انہوں نے صاف انکار کر دینا تھا. بابا شاید کچھ مدد کرتے تھے. ہاں بولو. وہ نیوز چینل لگا رہے تھے. ماما شادی کا کہہ رہی ہیں. ہاں پتہ ہے مجھے. اسے اچنبے سے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا. وہ رکا. ایک دم سے کہہ دینا بھی آسان نہیں تھا. پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوتا ان کا. کیا سوچا؟ وہ اب اسے دیکھ رہے تھے کہ اگر کرنی ہی ہے تو پھپھو کے گھر سے. ان کے تاثرات دیکھتے وہ اٹک گیا. عزت بڑی ہے تم سے. انہیں شاید برا لگا. بڑی ہیں تو کیا ہوا ہے؟ شادی تو ہو سکتی ہے نا. اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ ٹھٹکے. تم اسے پسند کرتے ہو؟ جانچتے ہوئے پوچھا. جی. اور اچھا ہے نا، انہیں کام بھی کرنے آتے ہیں. باہر سے کیا پتا وہ مما کی ہیلپ کرے نہ کرے، الٹا مما کو اس کی خدمت کرنی پڑ جائے. اب تم ڈرا رہے ہو. وہ ہنسے. ٹھیک ہے، تمہاری ماں سے خود بات کروں گا میں. تم کچھ مت کہنا، ایسے ہی ہتھے سے اکھڑ جائے گی. اوکے، اسی لیے آپ سے بات کی ہے پہلے. اور بہت شکریہ مدد کے لیے. اسے واقعی سکون ملا تھا. آگے پڑھائی کا بھی سوچو، بس شادی اور جاب کا نہیں. حمید نے اسے کھینچا. ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں. انہیں تسلی دی. پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا. پھر اٹھ کے چلا گیا. وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی. اسام کے اس برتاؤ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے. اسی لیے وہ اسے وہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا. پتہ نہیں وہ کبھی کسی مرد کے دل پہ راج بھی کر سکے گی یا نہیں. بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ لٹکے فانوس کو دیکھ رہی تھی. اور وہ ان کی سیکنڈ وائف. انہوں نے ایک اور شادی کر لی. اور میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے واپس بھیج دیں گے. عجیب عجیب سوچیں بھٹک رہی تھیں. کاش اسام کو مجھ سے محبت ہو جاتی. ویسے تو بڑی جیلسی ہوتی ہے نواب صاحب کو جب مہابیر کا نام لوں. اور خود اسے اب الجھن کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا. اصولاً تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے اور محترم خود میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اب میں ایسا کروں گی. آج آئیں ذرا دیکھنا کیسے تنگ کرتی ہوں. ہاں میں تنگ تو کر لوں گی، لیکن کیسے؟ انہیں ہرٹ بھی ہونا ساتھ. کیسے؟ وہ سوچ رہی تھی. لیپ ٹاپ پہ دیکھتی ہوں. جلدی سے ابان کے روم میں آئی. ہیلو. وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا. جی مما آئیں. وہ اپنی گیم سے اٹھا. وہ بیٹا میں یہ لے لوں؟ مجھے ضرورت ہے. سائڈ پہ پڑے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا. جی. لیپ ٹاپ ابان کا تھا جو اسام نے خود لے کے دیا تھا تاکہ وہ نیو چیزیں سرچ کرے. اس میں جو جی میل لگا تھا وہ جی میل اسام کے پاس بھی یوز ہو رہا تھا. اشپر لیپ ٹاپ لیے اپنے روم میں آئی. پھر کروم پہ یوٹیوب اوپن کیا. پھر سرچ بار پہ لکھا ways to annoy your husband. شوہر کو تنگ کرنے کے طریقے. بہت ساری ویڈیوز سامنے شو ہوئیں. کچھ تو بہت رومانٹک طریقے تھے، تقریباً سبھی ایسے تھے، اور کچھ بہت شرارتی ٹائپ کے. اس کا اور اسام کا اتنا فری ریلیشن شپ نہیں تھا کہ وہ یوں چھیڑنے والی حرکتیں کرتی. پھر ایسا کچھ کہ وہ ہرٹ ہو، اسے بھی تکلیف ہو. بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے ایک آئیڈیا پسند آ ہی گیا تھا. اب اس کی تیاری کرنی تھی. پہلے لیپ ٹاپ ابان کو واپس کیا، پھر اسام کے لیے تیاری شروع کی. رات کو اسام کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو چکی تھی. اسام 10 بجے گھر آیا. لاؤنج میں نظر دوڑائی. سامنے کوئی بھی نہیں تھا. تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا. کمرہ بھی خالی تھا. وائٹ والیٹ اور کیز سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ٹائی کھولی. پھر جوتے اتارے. شرٹ اتار کے وہ ڈریسنگ روم میں گیا تاکہ کپڑے لے سکے. لیکن یہ کیا، اس کے سارے کپڑے کٹے ہوئے تھے. ٹوٹلی ساری وارڈروب بکھری الجھی. کچھ کہاں. What is this؟
وہ صدمے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اشوے وہاں سے باہر نکلا، یہاں بھی، پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی۔ کہاں اس کی سب پرفیومز کی بوٹلز خالی، جیل کریمز سب کچھ خالی، ساتھ ہی اشوے کی تمام چیزیں ٹھیک ٹھاک اپنی اصلی حالت میں رکھی ہوئی تھیں۔ اشوے کہاں ہیں؟ دروازہ کھولتے آواز لگائی، پھر پورا گھر دیکھ لیا، اشوے کہیں نہیں ملی۔ باہر لان میں آتے دوبارہ آواز لگائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا، کہاں جا سکتی ہے؟ ایک بار پھر سارے رومز، کچن، یہاں تک کہ گیراج بھی چیک کر لیا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ دوسری طرف اشوے سب کچھ خراب کر کے خود اسام کی سب سے فیوریٹ شرٹ پہن کے، اسی کے شارٹس جو اس کے گھٹنوں کے نیچے تک آ رہے تھے پہنے، اسٹڈی روم میں بک ریکس کے پیچھے کھڑی تھی، اور اسام پاگلوں کی طرح کئی چکر پورے گھر کے لگا چکا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اوہ، پھر کچھ یاد آیا، اسے وہ کیوں بھول جاتی تھی؟ پھر موبائل نکال کے اشوے کی لوکیشن چیک کی، جو جی پی ایس اس کی گردن کے پیچھے لگا تھا، اس سے وہ کبھی بھی اسے ٹریس کر سکتا تھا۔ لوکیشن اس کے روم کی ہی آ رہی تھی۔ کمرے میں آیا، پھر ایک واحد جگہ تھی جو اس نے چیک نہیں کی تھی، اسٹڈی روم۔ اگر یہاں ہوئی نا تو اسے شدید اریٹیشن ہوئی۔ ایک تو اس کا سب کچھ خراب کیا اور اوپر سے غائب بھی تھی، اور اب ملی بھی تو اپنے ہی روم میں۔ اسٹڈی چیک کرتے اس نے ریک کے پیچھے جھانکا، وہ مزے سے کھڑی، جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسام نے لائٹ آن کی، لیکن پھر بھی وہاں اندھیرا ہی لگ رہا تھا۔ اشوے نے آنکھیں بند کر کے آگے ہو کے دیکھا کہ اسام کہاں ہے، لیکن وہ دوسری طرف سے آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اشوے کی چیخ نکل گئی، آپ کب آئے؟ وہ اپنا حلیہ بھول چکی تھی، تیزی سے باہر نکلی۔ روشنی میں آتے ہی وہ اب آوازیا اسام کو نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اسام کو بہکانے کی کوشش میں تھی۔ شاید اسے دیکھ کے سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے بازو سے پکڑ کے اسٹڈی سے باہر آیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ چور گھس آئے تھے، انہوں نے سارے کپڑے خراب کر دیے، اور وہ بنا شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی کلائی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن وہاں تو الگ ہی چمک تھی۔ اشوے کو گڑبڑ کا احساس ہوا، جلدی سے اپنا بازو کھینچا، اور آپ کے سارے کپڑے خراب کر دیے، اور پرفیومز بھی۔ دور ہوتے تیزی سے بول رہی تھی، اور آپ کے کپڑے نہیں خراب کیے، بس میرے سے ہی دشمنی تھی چور کی۔ چوڑے سینے پہ پہلے بال اور مضبوط کسرتی بازو۔ اشوے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، شاید۔ ہاتھوں کو مسلتے اس وقت وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسام اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ آپ نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ وہ اس کے قریب ہوا، اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پہ تھیں، جن پہ زبان پھیرتے وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہو کیا رہا ہے؟ وہ اسے تنگ کر رہی تھی، الٹا خود کو ہی عذاب میں پھنسا چکی تھی۔ یہ میری شرٹ اتاریں، میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے قریب ہوا، اشوے پیچھے سرکی۔ یہاں آپ کے سامنے؟ سرخ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ جی، یہاں میرے سامنے شرٹ اتاریں۔ وہ پیچھے ہوتی اشوے کو پیٹ سے شرٹ پکڑ کے روکا۔ میں کیسے اتاروں ایسے سامنے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ نہیں آتی شرم، بہت بار بتا چکا ہوں۔ بازو سے پکڑتے دروازے کے ساتھ لگایا، پھر دروازہ پیچھے سے لاک کر دیا۔ لاک کی کلک پہ اشوے کا دل بند ہوا، اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ جمائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دونوں اطراف اسام کے بازو، مضبوط بازو پھیلتے دیکھ کے وہ حواس باختہ ہوئی۔ ابھی شرٹ اتاریں۔ اس کے ہاتھ پکڑے۔ نہیں، میں ڈریسنگ روم۔ وہ سر جھکا گئی، اس کے ہاتھوں کو الگ الگ ہاتھ میں پکڑ کے دونوں بازو پیچھے کی طرف گھماتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اشوے کے ہونٹ اس کے سینے سے ٹچ ہوئے تو سلگ کے رہ گئے۔ چھوڑے مجھے، میں سر پیچھے کرتے وہ خود کو اسے دور کرنا چاہتی تھی۔ اسام اس کی پھولتی سانسوں کو سنتے جھکا اور اس کی نیک بون پہ ہونٹ رکھے، جو خوف کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ نیک بون صرف میرے ہونٹوں کے لیے بنی ہے۔ اپنا لمس چھوڑتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اب خود اتاریں گی یا میں اتاروں؟ بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے اس کے لال ٹماٹر گال دیکھے۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ پہ ساکت ہو چکی تھیں۔ مجھے جانا ہے۔ ایک بار پھر زور لگایا۔ اسام نے اسے اور مضبوطی سے خود میں قید کیا تھا۔ وہ پڑپڑا کے رہ گئی، گردن پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے وہ پھر جھکا تھا۔ اشوے پچھتا رہی تھی، کاش وہ یہ حرکت نہ کرتی۔ ہمیشہ وہ خود ہی کیوں پھنس جاتی تھی؟
اس کے بازو میں کانپتے، وہ بے بسی سے عصام کی محبت خود پہ نچھاور ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ عصام کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ عصام نے ابھی وہ شارٹس پہنی تھیں جو کل اشوے نے پہنی ہوئی تھی۔ آج ڈھونڈنے سے پہلے ہی اس نے موبائل پہ اسی کی لوکیشن دیکھ لی تھی۔ وہ اسے ٹریس کرتا ہوا ابان کے روم میں آیا۔ اس کے ساتھ بستر پہ سوئی ہوئی اشوے ابھی بھی ناراض ہو رہی تھی، مونچھوں تلے لب مسکرائے۔ ابان بھی سو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ، جھکتے اشوے کے گال پہ لب رکھے، پھر انگوٹھے سے صاف کیا۔ اشوے کی پلکیں لرز رہی تھی، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ اپنے روم میں چلیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے بال صحیح کرتے کان میں بڑبڑایا۔ اشوے کی آنکھیں کھلیں۔ عصام نے مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کمفرٹر مضبوطی سے تھامتے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہوں گا، ابھی ابان سو رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ خود ہی کھڑے ہوتے اشوے کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ وہ کمفرٹر سمیت عصام کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ پریشانی سے چلائی۔ ابان جو پہلے کسمسا رہا تھا ایک دم سے اٹھ کے بیٹھا، پھر اپنی آنکھیں مسنی، کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ بابا، آپ نے مما کو اٹھایا ہوا ہے؟ جب یقین ہوا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے تو پوچھا۔ عصام اور اشوے اسی کو دیکھ رہے تھے، اشوے خوف زدہ سی اور عصام سیریس انداز میں۔ مطلب اب ابان جاگ گیا تھا تو انہیں پرائیویسی نہیں ملنی تھی۔ وہ بدمزہ ہوا۔ میں آپ کی مما کو لے کے جا رہا ہوں، آپ آ جانا۔ واپس مڑتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ مجھے بھی ایسے ہی باہر لے جایا کریں۔ اس کی آواز میں اداسی تھی یا کیا تھا؟ عصام کے پاؤں جیسے کسی نے قید کیے۔ پہلے مما مجھے ایسے باہر لے جاتی تھی جب میں چھوٹا سا تھا۔ حسرت تھی شاید جو ابان کے دل میں باقی تھی۔ نہ باپ کا پیار ملا تھا نہ ماں کا۔ عصام نے اشوے کو نیچے اتار دیا، پھر واپس آتے ابان کے پاس بیٹھا۔ مرد کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ مرد خود سہارا بنتا ہے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے بازوؤں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اشوے خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی مرد نہیں ہوں۔ اس نے پھر بھی بازو کھول دیے۔ اٹھا لیں۔ اشوے سے دیکھا نہیں گیا تو بول پڑی۔ بچہ ہے ابھی اسے محبت کی ضرورت ہے۔ عصام نے اسے گھورا۔ اٹھا لیں، نہیں تو میں اٹھا لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی لیکن عصام نے روک دیا۔ میں اٹھا لوں گا۔ پھر عصام اسے باہر لایا تھا۔ نیچے ہی منہ ہاتھ دھوتے وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں آئے۔ آنٹی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اشوے نے خود ہی ناشتہ بنایا، 3 پراٹھے اور بریڈ کے ساتھ جیم۔ چائے تھرمس میں ڈالتے ان دونوں کو دیکھا۔ ابان عصام کے بازو کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ عصام بھی اب ٹھیک تھا، اس کی باتوں کے جواب دیتا مسکرا رہا تھا۔ ہم لوگ فارم ہاؤس دیکھنے چلیں؟ دادا ابو کا؟ ناشتہ کرتے ابان کے ذہن میں خیال آیا۔ عصام نے اشوے کو دیکھا کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ اشوے نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے ڈن، شام کو چلیں گے، ابھی مجھے کام ہے۔ ناشتہ کر کے وہ کمرے میں آیا۔ کپڑے تو اور کوئی تھے نہیں، وہی شرٹ پہنی جو رات کو اشوے نے پہنی تھی۔ اسے اس حالت میں جاتے ہوئے دیکھ کے ابان اور اشوے دونوں ہنس رہے تھے۔ عصام انہیں گھورتا باہر نکل گیا۔ آفس میں اس کے کچھ ڈریسز رکھے ہوئے تھے، وہ مینیج کر لیتا، لیکن اب نیو بھی لینے ہی تھے۔ اس کا ارادہ تھا واپسی پہ لیتا آئے گا۔ چھت پہ آؤ۔ وہ ناول پڑھ رہی تھی جب ریس کا میسج آیا۔ وہ پیج فولڈ کرتے باہر نکلی۔ سامنے پلوشا بیگم کشمش کھاتے ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ اسے اوپر کی طرف جاتے دیکھ کے گھورا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ چھت کی طرف جاتے انہیں کہا، ان کی گوری سمجھتے کہا۔ پھر اوپر آئی تو ریز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہائے، خیریت؟ دیوار کے قریب آتے پوچھا۔ ہاں، ایک گڈ نیوز دینی تھی۔ وہ دیوار کے اوپر بازو ٹکاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ گیس کرو۔ نہیں پتا نا، خود بتاؤ۔ پھر بھی سوچو تو صحیح۔ انسسٹ کیا۔ تمہیں جاب مل گئی؟ خوشی سے کہا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ اداس ہوا۔ اس کے علاوہ ہماری بات کی تم نے گھر؟ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، بابا تو مان گئے ہیں۔ کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ ہاں سچ میں۔ پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بڑی ہے، لیکن پھر مان گئے۔ اور مامی، انہوں نے کیا کہا؟ وہ خوش تھی۔ چلو، کسی بڑے کے کانوں تک تو بات پہنچی۔ وہ انہیں ابھی نہیں بتایا، بال کھجائے۔ وہ بابا کہہ رہے تھے خود ہی بات کر لیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے کی تو ہو سکتا ہے وہ ضد میں آ جائے اور انکار کر دیں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھائی کے لیے کتنا انہوں نے چاہا تھا، لیکن میری مما کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اگر وہ مان جاتی تو؟ آپ نے بات کی موری سے یا بابا سے؟
ریس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ان دونوں سے بات نہیں کی، البتہ بھابھی سے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مورے کو منا دیں گی۔ بابا تو ویسے بھی مان جائیں گے، سارا مسئلہ ہی امیوں کا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، وہ بس یہی بتانے آیا تھا۔ اچھا جاب کا کیا بنا؟ عزت نے اسے روکا۔ انٹرویو دیا ہوا ہے، لیٹر نہیں ملا، پتہ نہیں ملے گی جاب یا نہیں۔ چلو مل جائے گی، ٹینشن نہ لو، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں جاب کے بنا گزارا بھی نہیں ہے، اور جاب ملتی بھی نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ ڈگریوں والے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، ویسے آپ کی تو ہے ہی، آپ ہی کما کے کھلا دینا شوہر کو۔ اسے چڑھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم گھر کے کام کیا کرنا، جھاڑو پوچھا، میں جاب پہ جایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایسے ہی کام کر لیتا ہوں گھر کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے جب نیچے سے پلوشہ بیگم کی آواز آئی۔ نیچے آ جاؤ، اب سالن بنانا ہے۔ آتی ہوں مورے۔ ایک تو تمہاری سانس مجھے سانس نہیں لینے دیتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ 6 دن سے ایک ناول پڑھ رہی ہوں، ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اچھا کرتی ہیں نا، کام لگا کے رکھتی ہیں، کیا پتا سسرال والے بھی کاموں والے ہی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ریز۔ پاس پڑا پتھر اٹھا کے اسے ڈرایا۔ اوئے بائے فیوچر وائف۔ فلائنگ کیس اس کی طرف اچھالتا وہ نیچے بھاگ گیا۔ عزت پیچھے کتنی دیر کھڑی ہنستی رہی۔ پاگل، اب محبت ہو گئی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی نیچے آ گئی۔ سالن جو بنانا تھا۔ اسام کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ اور ابان لان میں نئے پودے لگا رہے تھے جو مالی لے کے آیا تھا۔ ماما، ہم لوگ جب فارم ہاؤس جائیں گے تو وہاں سے اور بھی پودے لے کے آئیں گے، وہاں سبزیاں بھی ہیں، بابا اور میں کبھی کبھی جاتے ہیں۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ ننھے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ وہ کپڑوں سے صاف کرتا انہیں بھی گندا کر رہا تھا۔ وہ لوگ پودے لگا چکے تو اسام کی گاڑی بھی گیٹ سے انٹر ہوئی۔ اسے پورچ میں کھڑا کرتے وہ سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ وہ اب الگ کپڑوں میں تھا۔ اشوے دیکھ کے چونکی۔ یہ آفس میں تھے؟ اس کی حیرانگی کو محسوس کرتے اسے بتایا۔ میں نے کچھ پوچھا؟ منہ بناتے وہ ابان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بلا وجہ بھی ناراض ہو سکتی ہیں، کہتا وہ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ آپ لوگ بھی چینج کر لیں اگر جانا ہے تو۔ گلاس ڈور کھولتے انہیں بھی بلایا۔ ابان ہاتھ پھر کپڑوں سے صاف کرتا اندر کی طرف بھاگا۔ اشوے بھی اندر آ گئی۔ پہلے ابان کو کپڑے نکال کے دیے۔ خود بات لے لیتے ہیں۔ جی میں سب کچھ کر لیتا ہوں، 6 سال کا ہونے والا ہوں۔ سینہ چوڑا کرتے اسے دیکھا، پھر شرٹ اتار کے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے باہر آنے تک وہ وہیں رہی۔ مما میں تیار ہو جاؤں گا، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ اسے بھیجا، پھر وہ خود تیار ہونے لگا۔ دراصل اشوے اپنے کمرے میں آنے سے جھجک رہی تھی، لیکن آنا بھی تو ضروری تھا نا۔ ناچار روم میں داخل ہوئی۔ اسام سٹڈی سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دھیمی سی مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ کیسے آنا ہوا مسز؟ اسے چھیڑا۔ میرا روم ہے، یہیں آؤں گی نا۔ وہ اترائی۔ اچھا چلے، اچھی بات ہے، تیار ہو جائیں آپ بھی۔ وہ شاید فریش ہو چکا تھا، شرٹ ہلکی سی بھیگی بھیگی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اسے پکڑتے کھولا۔ دیکھ لیں۔ اس کے اندر ساڑی تھی، رائل بلو کلر کی۔ اسام کے کوچ کا کلر بھی رائل بلو ہی تھا۔ یہ ابھی باندھوں؟ وہ ساڑی دیکھ کے خوش ہو گئی۔ جی۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ موبائل چیک کر رہا تھا۔ اشوے جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ اسے نہانے میں لگے اور آدھا گھنٹہ ساڑی باندھنے میں۔ بمشکل اسے اٹکا کے سیٹ کرتے وہ باہر نکلی۔ شکر ہے اسام سامنے نہیں تھا۔ سیفٹی پنیں نکالتے سامنے رکھی۔ میں مدد کر دوں؟ وہ جو پلو کندھے پہ سیٹ کر رہی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آپ کو ساڑی باندھنا اچھا لگتا ہے؟ وہ کف لنکس بند کرتے اس کے قریب آیا۔ جی۔ وہ 2 قدم پیچھے سرکی۔ اسام نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ اس کا پلو جو ابھی پن اپ نہیں ہوا تھا نیچے گرا۔ اسام نے دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے کھینچ لیا۔ اشوے نے شرم سے ہتھیلی آنکھوں پہ جمائی۔ وہ جن لمحوں سے بچتی تھی وہ بار بار ان کے درمیان آ رہے تھے۔ چھوڑے مجھے، میں کر لوں گی۔ وہ اس کا پلو بالکل الگ کر چکا تھا۔ اسام نے کلائی پکڑتے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے باندھنی آتی ہے۔ جلتے گال پہ ہونٹ رکھتے وہ ایک بار پھر اسے بدحواس کر کیا تھا۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی سمٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب ٹھک سے دروازہ کھلا۔ اشوے کو اسام نے اپنے پیچھے چھپایا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پریشے ہوگی۔
میں تمہیں اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ پسٹل عصام کی طرف تانتے وہ آگے بڑھی۔ تم کچھ نہیں کرو گی، پسٹل نیچے رکھو۔ وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اشوے نے کانپتے ہاتھوں سے پلو لپیٹا تھا۔ میں مار دوں گی تمہیں۔ وہ قریب آ رہی تھی۔ گولی چلی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عصام نے آگے ہوتے پسٹل پکڑی، لیکن اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ عصام کے ہٹتے ہی گولی سیدھا اشوے کو لگی تھی۔ وہ ٹوٹتی ڈالی کی طرح زمین بوس ہوئی۔ عصام نے پریشے سے گن چھینی۔ وہ ساکت کھڑی اشوے کو دیکھ رہی تھی۔ گولی تو نکل چکی تھی۔ عصام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ بھی ساکت ہوا۔ اشوے کی کمر سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کے قریب بیٹھا۔ قالین پہ خون بڑھتا جا رہا تھا۔ گال تپتپائے، اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اشوے اٹھا کے بیڈ پہ ڈالا، پھر چیک کیا گولی کہاں لگی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بس کمر پہ ہلکی سی لگی ہے۔ پھر اسے وہیں سیدھا لٹاتے وہ تیزی سے اس کے کپڑے نکال کے لایا تھا۔ ان کپڑوں میں تو وہ ہرگز اسے نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ پریشے پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے قدم پیچھے موڑے اور باہر نکل گئی۔ آنکھیں بند نہیں کرنی۔ ساڑی کے بلاؤز کے اوپر ہی قمیض پہناتے عصام نے اشوے کو آواز دی۔ مشکل سے اسے چینج کروائے۔ پلیز آنکھیں کھول کے رکھیں۔ 2 منٹ میں چینج کروا کے اسے اٹھائے وہ نیچے بھاگا تھا۔ ابان جو باہر دروازے کے پاس خوف زدہ بیٹھا تھا انہیں جاتے دیکھ کے اٹھا۔ بابا، وہ رو رہا تھا، آپ یہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے کمرے میں جانے کا کہہ کے وہ باہر نکلا۔ ہلکی سی لگی ہے۔ اشوے کو گاڑی میں ڈالتے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ قریبی ہاسپٹل پہنچا۔ نرسز فوراً آگے آئی تھیں۔ اشوے کو اسٹریچر پہ ڈالتے عصام ساتھ ساتھ تھا۔ ایمرجنسی روم میں جاتے ہی ڈاکٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ اس کی سفید شرٹ پہ خون لگا ہوا تھا۔ کوٹ اتار کے سائڈ پہ کیا۔ وہ لوگ کہاں کے لیے تیار ہو رہے تھے اور پہنچ کہاں گئے؟ دل بے لگام دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحے کتنے اذیت ناک بنتے جا رہے تھے۔ پریشے، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ موبائل نکالتے سوچا، پھر رفاقت کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ اگر پریشے ان کے ہاتھ سے جاتی تو وہ خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاتا۔ دروازے کی چھوٹی سی جگہ جہاں آر پار نظر آ رہا تھا وہاں سے اندر جھانکا۔ ڈاکٹرز اپنے اوزاروں سے کھیلتے اپنا کام کر رہے تھے۔ دروازے سے ذرا پیچھے ہٹیں، ایک نرس باہر آ رہی ہے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ جی، میں ہوں ان کے ساتھ۔ خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ پلیز ارینج کریں۔ ان کے کسی فیملی ممبر سے یا آپ اپنا؟ وہ بتا کے چلی گئی۔ عصام کے پاس فی الحال حمید کا ہی نمبر تھا۔ انہیں کال کر کے آنے کا کہا، پھر خود ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ حمید صاحب اپنے کمرے میں تھے جب عصام کی کال آئی تھی۔ اشوے کے پاس جانا ہے، چادر لے لو۔ موٹر سائیکل کی چابی اٹھاتے انہوں نے عائشہ کو بلایا۔ خیریت، کہاں جانا ہے؟ وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ جلدی کرو، راستے میں بتاتا ہوں۔ اچھا۔ ہاتھ دھوتے انہوں نے کمرے سے چادر لی۔ بتائیں، بائک پہ بیٹھتے پوچھا۔ اشوے کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ سپیڈ بڑھاتے انہیں بتایا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، جا کے پتہ چلے گا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ عصام نے۔ اب تم چپ کر کے بیٹھو۔ انہیں ڈانٹتے سامنے دیکھا۔ وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ 25 منٹ بعد ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پارکنگ میں بائک کھڑی کی۔ چلو، تیزی سے بھاگتے انٹرنس سے روم نمبر پوچھا۔ نیچے ہی تھا، دائیں مڑ کے۔ دور سے ہی عصام نظر آ گیا جو پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھ کے رکا۔ تو کیا ہوا ہے؟ اس کے کپڑوں پہ لگا خون دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ عائشہ نے پریشان حال عصام سے پوچھا۔ گولی لگی ہے، ایمرجنسی میں ہے۔ پتہ نہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اندر جا کے خود اشوے کو آپریٹ کر لے۔ عائشہ ایک طرف بیٹھ گئیں اور دعا کرنے لگی۔ حمید گلاس ڈور سے اشوے کو دیکھ رہے تھے جو گنودگی میں تھی شاید۔ ریس کہاں ہے؟ عصام نے حمید سے پوچھا۔ وہ باہر گیا ہے، اسے کال کرتا ہوں۔ نہیں، میں کرتا ہوں، نمبر دیں۔ پھر اسے کال ملائی۔ میں عصام بات کر رہا ہوں، اگر فری ہو تو اس دن جس لڑکی کے ساتھ آئے تھے اسے لے کے ہمارے گھر پہ چلے آؤ۔ ابان اکیلا ہوگا۔ ایک ہی سانس میں سب بتایا۔ خیریت بھائی؟ وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ ہاں، بس تم جاؤ جتنا جلدی ہو سکے۔ ساتھ کال کاٹ دی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، تم تسلی رکھو۔ عصام کے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ خود بھی پریشان تھے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ پروفیشنلی مسکراہٹ کے ساتھ، آپریٹ ہو گیا ہے، خون کی ضرورت ہے، فیملی ممبرز ہیں تو ٹیسٹ کروائیں۔ میرا میچ ہوتا ہے۔ حمید صاحب نے خون دیا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ایمرجنسی روم سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔
ابھی تک وہ بے ہوش تھی. 12 گھنٹوں میں ہوش آنے کا ٹائم بتایا تھا ڈاکٹرز نے. ہیلو لٹل بوائے، کیا ہو رہا ہے؟ عزت ابان کے روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی. وہ بیڈ کی دوسری طرف زمین پہ سہما ہوا بیٹھا تھا. اوہو، کیا ہوا؟ چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ساتھ بیٹھی. ماں. وہ اس سے لپٹ گیا. ماما کو مار دیا، میں نے دیکھا. وہ اس سے لپٹے رو رہا تھا. کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے. اسے خود میں بھینچتے تسلی دی. بابا ساتھ ہیں ان کا خیال رکھیں گے. مجھے بھی جانا ہے. الگ ہوتے اسے دیکھا. جانے وہ کب سے رو رہا تھا. ہاں ہم جائیں گے، لیکن ابھی آپ رونا بند کرو. ریز اندر ابھی وہاں آیا. چلیں. وہ جلدی سے کھڑا ہوا. ابھی نہیں، کچھ دیر میں اسے اٹھاتے وہ لوگ باہر آ گئے تھے. لیونگ روم میں آ کے اسے صوفے پہ بٹھایا. کتنی دیر اسے بہلانے کی کوشش کرتے رہے. اسام کی کال بھی آئی تھی. اس نے ابان سے بات کر کے اسے بہادر بن کے رہنے کا کہا تھا. ساری کاروائی مکمل کر کے اسام روم میں آیا. عائشہ اس کے پاس بیٹھی سر پہ انگلیاں پھیر رہی تھی. وہ بے ہوش پڑی تھی. گولی چیسٹ کے نیچے پسلی پہ لگی تھی. آپریٹ مشکل تھا، لیکن شکر ہے اب سب ٹھیک تھا. حمید صاحب ایک طرف بیٹھے اسی کو دیکھ رہے تھے. وہ بھی خاموشی سے ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھے گا. وہ تو اس شخص سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن آج حالات اس موڑ پہ لے آئے تھے کہ اسے اس شخص کی ضرورت پڑی تھی. انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی طنز، بس خاموشی سے اس کی مدد کرتی تھی. تھوڑی کے نیچے مٹھی بنائے وہ اشوے کو دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا. آپ لوگ چلے جائیں، میں یہی ہوں. عائشہ کو دیکھا جو کب سے وہاں بیٹھ کے تھک چکی تھی. نہیں، ہم یہی ہیں، تم جاؤ. ابان بھی پریشان ہو رہا ہوگا. ان کی بیٹی تھی، وہ تھک بھی جاتی تو وہاں سے نہیں جاتی. ہاں بیٹا، ایک چکر گھر کا لگا لو تم، بچہ پریشان ہو رہا ہوگا. حمید صاحب نے بھی فورس کیا. اس کے ساتھ ریز اور دوسری لڑکی ہیں، وہ سنبھال لیں گے. وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسری لڑکی کون سی؟ پتہ نہیں، اشوے کی دوست ہے، نام نہیں جانتا. عزت ہوگی، حمید صاحب نے اندازہ لگایا. ہاں شاید. چلو اچھا ہے، لیکن عائشہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. خیر ابھی تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی. 7 گھنٹے بعد اشوے کو ہوش آ گیا تھا. ماما بابا کو سامنے دیکھ کے دل کو تسلی ہوئی. اسام باہر کچھ کھانے پینے کے لیے لینے گیا ہوا تھا. کیسی ہے میری بیٹی؟ حمید نے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے پوچھا. اشوے نے بس پلکوں سے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے. وہ کہہ رہے تھے. دروازہ کھلا. اشوے کی نظریں دروازے پہ ہی ٹکی تھیں، لیکن وہاں اسام نہیں، نرس تھی. دل کو کچھ ہوا. پتہ نہیں کہاں تھا اسام. پوچھ بھی نہیں سکتی تھی. نرس بلڈ پریشر چیک کر کے چلی گئی. عائشہ اور حمید سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے سو گئی تھی. شاید دوائیوں کا اثر تھا، اسے بہت نیند آ رہی تھی. اسام جب دوبارہ روم میں آیا تو وہ سو چکی تھی. حمید اور عائشہ بیگم سے اسے پتہ چلا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے. اب تو گھر چلے جائیں. اسے اندر ہی اندر غصہ بھی آیا. وہ کب سے وہاں اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا. اور ہاں ہم جاتے ہیں، تم خیال رکھنا. حمید صاحب خاموشی سے اٹھ گئے. عائشہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن جانا پڑا. اشوے کے گھر چلتے ہیں، ابان سے بھی مل لیں گے، پریشان ہو رہا ہوگا. عائشہ کو اصل میں عزت کی وجہ سے بے چینی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. بائک سٹارٹ کرتے حمید صاحب نے حامی بھری. اور اگر اس کے ساتھ رکنا پڑا تو رک جائیں گے. دیکھتے ہیں نا. اسام نے کچھ کہا نہیں ہے. اشوے کو تو ابھی ہاسپٹل میں ہی رکھنا ہے 3 دن. اگر ایسا ہوا تو گھر لے جائیں گے ابان کو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، اسام سے پوچھ لینا. اسی بارے میں ڈسکس کرتے وہ لوگ وہاں پہنچے تو ابان کو وہ لوگ کھانا کھلا کے سلا چکے تھے. ریز اور عزت خود باہر لان میں ستاروں کی چادر ڈھلے بیٹھے انتظار میں تھے کہ اگلا کیا آرڈر ملے گا. لیکن وہاں ماما اور بابا کو آتے دیکھ کے ریز کے تو ہوش اڑے. اگر ماما عزت کو ساتھ دیکھ لیتی تو ضرور باتیں سناتی. پوری رات وہ وہیں بیٹھا رہا تھا. اشوے سو رہی تھی. حمید اور عائشہ واپس گھر چلے گئے تھے. پانی. اشوے کسمسائی. اسام نے پاس پڑی بوتل سے پانی نکال کے اس کے ہونٹوں سے لگایا. بس ہلکا سا سر اوپر کیا تھا. گولی ایسی جگہ لگی تھی کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی. درد ہو رہا ہے. اس نے ابھی مکمل آنکھیں نہیں کھولی تھی. شاید درد کی وجہ سے ہی اٹھی تھی. ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. سر بیڈ پہ ٹکتے بال سمیٹے. نہیں، نہ جائیں. اس نے بھی اسام کو دیکھا بھی نہیں تھا. یہی ہوں، لیکن ڈاکٹر کو تو بلانا ہے نا. اس کا ہاتھ تھامتے ماتھے پہ ہونٹ رکھے. درد سے اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا. 2 سیکنڈ میں واپس آ رہا ہوں.
ہاتھ رکھتے وہ باہر آیا تھا، بھاگتے ہوئے کوریڈور پار کیا، ڈاکٹر کو انفارم کر کے واپس اسی انداز میں پہنچا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ قریب آتے دوبارہ ہاتھ پکڑا۔ درد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اسام نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ اوہو! ڈاکٹر اسی وقت روم میں داخل ہوا، پھر جلدی سے اس کا خون صاف کرتے درد کا انجیکشن لگا دیا۔ انہیں زیادہ حرکت مت کرنے دیں، ابھی اسٹیچز کچے ہیں، زخم خراب بھی ہو سکتا ہے، پلیز بہت سارا دھیان رکھیں۔ ڈاکٹر انسٹرکشن دیتا چلا گیا۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ اشوے کی ہتھیلی مسل رہا تھا۔ مجھے نہیں سونا۔ وہ دوبارہ سے گنودگی میں جا رہی تھی۔ مجھے نہیں۔ اس کی آواز بھی کافی حد تک بھاری تھی، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی نکل رہے تھے۔ کچھ دیر بس، پھر سب ٹھیک ہوگا۔ اس سے اشوے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سو گئی۔ دوبارہ شام کو جاگی تو اسام وہیں بیٹھا تھا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جو ٹھیک، ذرا سے ہونٹ ہلے۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کچھ کھائیں گی؟ نہیں۔ دوبارہ نام سر ہلایا۔ کچھ کھائیں گی تو ٹھیک ہوں گی۔ کیسے کھاؤں؟ پھر سے آنکھیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ پلیز اشوے روئے مت۔ آنسو صاف کیے۔ گھر جانا ہے۔ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوں گی گھر نہیں جانا۔ کافی دیر وہ اسے بہلاتا رہا۔ پھر ابھان اور عائشہ آ گئیں۔ سوپ اسام کے لیے کھانا اور اشوے کے کپڑے بھی ساتھ لائی تھیں۔ ابھان پہلے تو اشوے کے سر پہ ماتھا ٹکا کے خوب سارا رویا، ساتھ وہ بھی رو رہی تھی۔ اسام باہر نکل گیا تھا۔ آپ بے شک میری اسٹیپ مما ہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس کے گال پہ ہونٹ رکھتے خود ہی صاف کیے۔ جب تک اسام واپس آیا وہ دونوں نارمل حالت میں آ چکے تھے۔ پھر اشوے کو سوپ پلایا۔ کپڑے نہیں چینج کیے کیونکہ فی الحال ایسا کرنا زخموں کے لیے نقصان دہ تھا۔ وہ 3 دن اشوے کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ 3 دن بعد جب گھر آئی تو سکون کا سانس لیا۔ ویل چیئر پہ تھی، جو پیچھے سے کافی نیچے کی ہوئی تھی، کہ ایسے کہ اشوے تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کے اسے اسام نے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ نیچے روم سیٹ کر دیا گیا تھا۔ تانیہ بھی واپس آ گئی تھی۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ اشوے کو اچھا لگ رہا تھا۔ جب اشوے کو اچھا لگ رہا تھا تو اسام کو بھی اچھا ہی لگ رہا تھا۔ ان سب کے ساتھ اسے چھوڑ کے خود وہ رفاقت کے پاس چلا گیا۔ وہ لوگ اس وقت فیکٹری کے کیبنز سیٹ کر رہے تھے جب اسام وہاں پہنچا۔ السلام علیکم۔ رفاقت اسے دیکھ کے کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ آس پاس دیکھتے پوچھا۔ شرٹ پہ شکنیں تھکن زدہ لگ رہی تھیں۔ 3 دن سے ہیئر سیٹ نہ ہونے کے باوجود وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہاں کا سیٹ اپ کل تک مکمل ہو جائے گا، پھر پرسوں افتتاح، رفاقت نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بیسمنٹ کی طرف آ رہے تھے جس کا دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ وہاں پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی گئی تھیں۔ یہاں سب ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ایک کام کرو، اپنی جیب سے چھوٹے چھوٹے بٹن نما کیمرے نکالے جو تعداد میں 12-13 تھے۔ یہ سب یہاں لگاؤ، سب کے سب، ہر کونا نظر آنا چاہیے، اور سیکیورٹی رکھو یہاں۔ کوئی بھی آس پاس حرکت ہو تو ایکشن لینا۔ اگر میں بزی ہوں تو تم نے سب ہینڈل کرنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ اگر ہو سکے تو رات کو بھی یہاں ہی رک جاؤ۔ انفارمیشن کیسی؟ پوچھا۔ ایکچولی میں نے خود کچھ سنا ہے، بس احتیاط کرو، دشمنوں کی لائن لگی ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہلے ہی کرائسس سے گزرا ہوں، ہمت ختم ہو رہی ہے۔ وہ واقعی تھکا ہوا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ صحیح کر کے سو نہیں سکا تھا۔ اشوے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک سو بھی نہیں سکتا تھا۔ سوتے ہوئے کروٹ لینا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے اسے دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ بہت احتیاط سے ایک طرف ہی وہ رخ پھیر سکتی تھی۔ رفاقت اسے باہر تک چھوڑ کے گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے آفس کچھ دیر کے لیے گیا تھا۔ وہاں وسیم تھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 8 بجے وہ دوبارہ مینشن میں تھا، لیکن اس جگہ جہاں پریشے تھی۔ ہائے، کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ آواز پہ پریشے نے جھکا سر اٹھایا۔ اتنے دنوں میں اس کی محبت کا بھوت اتر چکا تھا شاید، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیسے گزر رہے ہیں دن؟ بازو گھٹنوں پہ ٹکاتے وہ ذرا آگے ہو کے جھکا۔ کیسے گزر سکتے ہیں یہاں؟ کچھ بھی نہیں دیا کھانے کو، پیاس لگی ہے، پانی نہیں دیتے۔ اسے شاید ابھی بھی امید تھی اسام سے رحم دلی کی۔ پانی چاہیے؟ پیچھے ہوا، آس پاس دیکھا، یہاں تو نہیں ہے پانی، تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔
پلیز، وہ سسکی، میں مر جاؤں گی، میں مارنا ہی چاہتا ہوں، اتنا تو یقین رکھو اپنی محبت پہ۔ آگے ہو کے اس کے بال پیچھے کیے۔ اسام پلیز تم مجھ سے دوبارہ شادی کر لو پلیز۔ وہ واپس پرانی پریشے بنی۔ میں جانتی ہوں تم نفرت کرتے ہو مجھ سے، لیکن میں تو محبت کرتی ہوں نا، پلیز اسام۔ وہ اس کے گھٹنوں سے لپٹی۔ نفرت نہیں ہے مجھے تم سے، نفرت بھی ایک جذبہ ہے اور میرا کوئی بھی جذبہ تم سے وابستہ نہیں ہے پریشے۔ نیچے جھک کے چیئر کے نیچے لگی گن اتاری۔ پریشے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا، خاموش، اداس، گہری آنکھیں۔ میرے بس میں نہیں ہے تم سے محبت نہ کرنا، قسم سے اگر ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتی۔ اس کی آنکھوں سے اس کا دل بہہ رہا تھا۔ ہر محبت کرنے والے کی طرح وہ بھی چاہتی تھی اپنے محبوب کے ساتھ رہنا۔ لیکن مجھے تم سے محبت ہو سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیچھے سے پستول عین دل والی جگہ پہ رکھا۔ پریشا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، شاید اسام کچھ اچھا بولنے والا ہو، لیکن نہیں ہوئی۔ ٹریگر دبایا، پریشا کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا، پھر سے گولی چلی اور کئی گولیاں اس کے دل میں پیوست ہوتی گئیں۔ آج پھر اسام کے کپڑوں پہ خون لگا تھا، لیکن یہ خون اسے تکلیف نہیں، سکون دے رہا تھا۔ پریشا کا جسم وہیں اسے دیکھتے دیکھتے بے جان ہوا، لیکن کھلی آنکھیں ابھی بھی اسام کو دیکھ رہی تھیں۔ شاید اس کے لیے موت ہی آسانی تھی، ورنہ محبوب کے بنا جینا روز مرنے جیسا تھا۔ اس کی موت تو بہت اچھی تھی جو محبوب کے ہاتھ اسی کی گود میں سر رکھے نصیب ہوئی تھی۔ تم مجھ تک رہتی تو شاید معاف کر بھی دیتا، تو میرے دل تک آ گئی تھی اور میں برداشت نہیں کروں گا کوئی میری بیوی کو تکلیف دے۔ کتنی دیر اسام وہیں بیٹھا رہا، پھر پریشا کا سر گود سے اٹھا کے کرسی پہ رکھا۔ اس کی آنکھیں ہنوز کھلی ہوئی تھیں۔ اسام کو باہر نکلتے وہ کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک ہفتے بعد پریشا کو ایک پولیس مقابلے میں جاں بحق قرار دے کے دفنا دیا گیا تھا۔ ہر دوسرے چینل پہ یہی نیوز تھی۔ اس کی ماں حقیقت جانتی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ غلطی انہی کی تھی۔ اشوے کو زخم ٹھیک ہو رہا تھا کافی حد تک، وہ اب اٹھ کے بیٹھ سکتی تھی۔ ناشتہ اسام خود کرواتا تھا، لنچ اور ڈنر عائشہ یا عزت کروا دیتی تھی۔ کبھی عزت وہاں آ جاتی تھی، کبھی عائشہ۔ یہ ہفتہ بس اسی آنے جانے میں گزرا تھا۔ ابان کا زیادہ وقت اشوے کے پاس گزرتا، کچھ نہ کچھ اسے کھانے کو دیتا رہتا کہ جلدی ٹھیک ہوں گی۔ کپڑے اسام خود چینج کرواتا تھا اشوے کے، زخم پہ بینڈیج سب کچھ خود ہی کرتا تھا۔ فیکٹری کا افتتاح ابھی پینڈنگ پہ تھا کیونکہ اسام بے حد بزی تھا اور اس کا ارادہ اشوے سے کروانے کا تھا۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ بابا، مما بلا رہی ہیں۔ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا، ابھی اشوے کے پاس سے اٹھ کے آیا تھا اور وہ پھر بلا رہی تھی۔ سارا دن اس کا یہی کام تھا۔ آج سے وہ گھر رہ کے ہی کام کرنے والا تھا، وہ خود ہی اشوے کی کیئر کر سکتا تھا۔ کتنی دیر لگائی ہے، مما تو پاس بیٹھی رہتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا، میں ابھی اٹھ کے گیا تھا یار۔ اسے گھورا، کیوں گئے تھے؟ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، پتہ بھی ہے پھر بھی۔ منہ پھلائے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا کام ہے؟ لیپ ٹاپ بند کرتے اس کے پاس بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس یہاں ہی بیٹھے، بلکہ ٹی وی چلا دے۔ سوری میں نہیں دیکھ سکتا ڈرامے، مووی لگا دے۔ ٹھیک ہے، آپ مووی دیکھ لینا، میں کام کر لوں گا۔ اندر اسٹڈی میں ساتھ اشارہ کیا، نہیں بس مجھے نہیں دیکھنی۔ اسے روکنے کے لیے بازو تھاما۔ ایشو، باقی سب کو بھی ایسے ہی تنگ کیا تھا؟ مسکراتی آنکھوں سے دیکھا، نہیں ہر کسی کو نہیں کرتے، تو مجھے بھی مت کرے نا، کام کرنا ہے۔ اب تو ڈبل کام ہے، مجھے بھی کام سمجھ کے کر لیں۔ یہاں درد ہو رہا ہے، زخم کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے گھوم کے اس کی طرف آیا۔ شرٹ اوپر کریں۔ نہیں، اگر شرٹ اوپر نہیں کریں گی تو میں کیسے دیکھوں گا؟ آپ بس ہاتھ لگا کے چیک کر لیں۔ وہ باضد تھی، ایسے کیسے پتہ چلے گا زخم خراب ہے یا ٹھیک؟ زبردستی اس کی قمیض اوپر کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ درد نظر تھوڑی آتا ہے۔ دوبارہ قمیض صحیح کرتے ناراضگی سے دیکھا۔ جی، آپ جان بوجھ کے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے کاٹن کو اٹھا کے ڈرار میں رکھا۔ نہیں، میں کیوں تنگ کروں گی؟ اگر درد ہوتا تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسے دیکھا تو ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ آنکھیں سکیڑ کے بہانہ بنایا، فی الحال تو مجھے شرارت ہی نظر آ رہی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے اسام مسکرایا۔ ٹھیک ہے، آپ کام کریں اپنا۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے جانے کا کہا۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی بہت کام ہے۔ وہ بھی اس کے پاس سے اٹھ کے صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ تو اٹھا لیں،
ہاتھ سے لیپ ٹاپ کو اس کی طرف گھسیٹا۔ وہ ہاں، وہ جو اسے دیکھنے لگا تھا، اٹھ کے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ ان کچھ دنوں میں وہ اس کی ہر ادا، ہر انداز جان گیا تھا۔ اسے کیسے، کیا چاہیے، کس حرکت کا کیا مطلب ہے، اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ابھی اس نے دوبارہ کام شروع کیا ہی تھا کہ اشوے کی پھر آواز آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا ہے؟ بےچارگی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو ناشتہ کیا ہے نا، اس کے علاوہ بھوک لگی ہے۔ کوئی سنیکس، بسکٹ وغیرہ لا دیں؟ کام بھی باہر جانے والا تھا۔ آپ بھی چلیں ساتھ۔ پھر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں، مجھے تو درد ہوتا ہے۔ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ میں خود رکھ لوں گی، آپ بس لا کے دیں۔ ضد کی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اٹھ کے سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، پھر رفاقت کو کال کی۔ یار ایک کام کر دو گے؟ سر کھجاتے شرمندگی سے بولا۔ جی سر۔ وہ گاڑی میں تھا۔ اگر ہو سکے تو بچوں کے کھانے والی چیزیں تو لے کے دے جاؤ، سنیکس، بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ۔ اشوے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی، کتنی چالاکی سے وہ بچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہنچ کے کال کرنا۔ پھر فون بند کر کے واپس وہیں رکھا۔ آپ کو میں بچی لگتی ہوں؟ اشوے بمشکل بولی۔ حرکتیں تو بچوں والی ہی ہیں۔ مسکراہٹ چھپاتے دوبارہ صوفے پہ آیا۔ اشوے صدمے سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، الٹا خود صدمے میں پہنچ چکی تھی۔ آپ خود جاتے نا، بمشکل بولی۔ اسام نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ آ جائیں گی، اب آرام سے کام کرنے دیں۔ سیریس ہوتے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، آپ سے تو مما ہی اچھی ہیں، کم سے کم میرے ساتھ تو بیٹھتی ہیں، میری کنگھی کرتی ہیں اور میری ٹانگیں بھی دباتی ہیں۔ سوچ کے بتایا۔ تو پھر کل سے مما کو ہی بلا لینا، میں آفس چلا جاؤں گا، کم سے کم میرا کام تو مکمل ہوگا نا۔ یہاں نہ آپ خوش ہو رہی ہیں نہ مجھے کچھ کرنے دے رہی ہیں۔ اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھاتے باہر آ گیا۔ پیچھے اشوے خاموش رہ گئی۔ دل ہی ٹوٹ گیا تھا بیچاری کا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے زبردستی ساری فائلز بھیجی تھیں، ورنہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اشوے کو ناراض کر کے وہاں بیٹھنا۔ پر وہ وہاں بھی کون سا ایک جگہ بیٹھنے دے رہی تھی اسے۔ رفاقت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوبارہ کال کر کے پوچھا تو وہ چیزیں ابھی لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اسام نے خود اسے ریسیو کیا۔ السلام علیکم سر۔ وہیں دروازے سے چیزیں پکڑائیں۔ اندر آ جاؤ۔ سلام کا جواب دیتے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اندر آیا۔ کیا کھاؤ گے؟ بیٹھنے کا اشارہ کرتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس میں چلتا ہوں۔ وہ بس ایسے بیٹھا تھا جیسے ابھی اٹھ جائے گا۔ کچھ دیر تو رکو۔ اسام خود ہی جوس لے آیا۔ ایک تو آج کل کام والی آنٹی بھی غائب رہتی تھی۔ تھینک یو سر، گلاس پکڑتے شکریہ کہا۔ یو ویلکم۔ اسام بھی ساتھ ٹیک کیا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ اشوے کا پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب تو کافی حد تک، بس بیٹھنے میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیں اللہ انہیں جلدی صحت دے۔ گلاس ختم کر کے ٹیبل پہ رکھا۔ آمین۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا۔ کہاں تھے ابھی تم؟ دیر کر دی آنے میں؟ جاتے جاتے پوچھا۔ وہ سر کام کروا رہا تھا بیسمنٹ کا، وہیں بزی تھا، ابھی لگا کے آیا ہوں کام پہ مزدوروں کو، وہیں جاؤں گا واپس، تفصیلاً بتانے کے لیے رکا۔ ٹھیک ہے۔ الوداعی مصافحہ کرتے وہ چلا گیا۔ واپس آ کے اسام نے شاپر اٹھا یا جو سائز میں کافی بڑا تھا اور بھرا ہوا تھا۔ چیزیں لیے وہ اوپر کمرے میں آیا تو اشوے سو چکی تھی۔ سوئی بھی غصے میں لگ رہی تھی۔ پیکٹ ٹیبل پہ رکھ کے واپس چلا گیا۔ اب وہ سکون سے کام کر سکتا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اگر میرا کام پسند آتا ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me. اللہ حافظ۔